नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ बड़े प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। मदनी चैनल पर काफ़ी सिलसिले कर चुके हैं, मेज़बानी भी करते हैं और माशाअल्लाह बच्चों के मदनी चैनल पर भी प्रोग्राम करते हैं। अब बच्चों के मदनी चैनल पर प्रोग्राम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूँ होता है कि बच्चों के लिए फिर बच्चा बन के और उनके लेवल पे आके बात करना होता है। तो एक आलिम दीन के लिए कभी कभी ये दुश्वार भी हो जाता होगा, है कि नहीं? ये हम पूछेंगे क़िबला मौलाना राशिद नूर मदनी अत्तारी साहब को। खुशामदीद हज़रत। बच्चों के मदनी चैनल पर भी हम आपको देखते हैं, मदनी चैनल उर्दू पे भी आपके प्रोग्राम्स बुजुर्गों के मदनी चैनल पर भी, बुजुर्गों वाले पे भी है। अच्छा, आजकल चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर 1984 की आपकी पैदाइश है, यानी कोई आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हम कहेंगे कि नहीं है, तकरीबन 41 ईयर्स, 41 अब हो गई जी। लेकिन आपकी दाढ़ी तकरीबन काली है। ये जीन्स में भी होता है, बाजू सफेदी आ चुकी है, 35 में भी सफेदी आना शुरू हो जाती है। आपके 2-4 बाल ही हैं सफेद, बाकी अल्लाह आपको सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कराची में विलादत हुई? नहीं, विलादत मेरी बहावलपुर का शहर है, हासिलपुर। अच्छा, हासिलपुर शहर में विलादत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। हासिलपुर पंजाब में? जी पंजाब में, पंजाब अच्छा, का शहर। ये किस तरफ है? ये जैसे बहावलपुर है मशहूर शहर है, तो बहावलपुर से बहावल नगर की तरफ जाएं तो रास्ते में आता है हासिलपुर। हासिलपुर, अच्छा सही। तो आपकी विलादत हुई, वालिदैन यकीनन बहुत खुश होंगे। आपके वालिद साहब के बारे में बताइए कुछ। वालदा जो बताती हैं, जो रिश्तेदार बताते हैं, फुफ्फो ने जो बताया, मैंने सुना कि जब मेरी विलादत हुई पहले तो बहनें ही थीं, बहनों के बाद मेरी विलादत हुई। आप पहले बेटे थे? जी, मैं पहला बेटा था। और जब सवा महीना जैसे होता है ना, तो खुशी का इजहार होता है। उस वक्त वाले साहब ने अकीका भी किया, सब बहनों का, मेरा, और बहुत बड़ी खुशी की गई उस वक्त, बहुत बड़ी खुशी की गई। और कमोबेश 1.5 साल का अरसा जब गुजरा, 1.5 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और उस वक्त से लेकर आज तक वालिदा का साया है माशाअल्लाह, और वालिदा ही की तरबियत, वालिदा की कुर्बानियाँ, मेहनतें। आपने होशो हवास में अपने शऊरी उम्र में वालिद साहब को नहीं पाया? नहीं, मैंने वालिद शायद आपको वो फीलिंग्स भी आपके अंदर नहीं है कि वालिद क्या होता है, ये कह सकते हैं? क्योंकि आप खुद तो बाप हैं, आपके बच्चे भी होंगे माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने वालिद की शफकतों जो है वो नहीं पाई, रिज़ा इलाही, क़ज़ा इलाही से हाँ, शफकतें तो नहीं पाई, लेकिन हर जगह वालिद साहब की कमी को जरूर महसूस किया मैंने। ज़ाहिर है, कमी जब नहीं है एक शख्सियत, तो आपकी वालिदा ने आपकी माँ बन के भी आपको पाला और बाप का भी काम करने की कोशिश की। बिल्कुल, वालिदा की तरफ से इशफाक भाई ऐसा रहा कि एक तो मोहब्बत जैसे होती ही है बच्चों से, लेकिन ख़ास तौर पर मैंने महसूस ये किया काफ़ी बड़ी उम्र तक कि वालिदा, मेरी फीलिंग ये होती थी कि शायद वालिदा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, आपको ऐसा लगता? मुझे ऐसा लगता था, और मुझे गिला सा होता था कि अम्मी मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती जैसे दीगर बच्चों के साथ उनकी माएँ मोहब्बत करती हैं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वालिदा मेरी ख़ास तौर पर 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। एक सख्ती करती थी पढ़ाई पर, उनको शौक था कि मेरा बेटा जो है ये पढ़े, दुनियावी तौर पे भी पढ़े, और दीनी तौर पर वालिदा को एक शौक था कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बने। और दूसरे नंबर पर वालिदा को जो हमने देखा, झूठ से बहुत नफरत थी। झूठ कभी भी नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए सच बोलना है। अच्छा, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर एक वक्त ये आया कि मैंने जब मदरसा मदीना में दाखिला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जाकर मैं दाखिल हुआ था पढ़ने के लिए, और मुकम्मल हिफ्स हुआ। उसके बाद इन स्कूल में भी आप हैरत होगी कि स्कूल में भी जब मैं गया तो स्कूली बच्चों के साथ जाकर मैं दाखिल हुआ। मेरी वालिदा ने ना मेरा मदरसा देखा, ना स्कूल देखा। अच्छा, खुद ही जाकर, एक अल्लाह का शुक्र है, बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था। अच्छा, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किताबों से है। माशाअल्लाह, आप हाफिज कुरान भी हैं और आपने दर्स निज़ामी भी किया, एक ज़बरदस्त आलिम दीन भी है माशाअल्लाह। तो कहाँ से हिफ्स किया, कहाँ से तालीम दीन कहाँ से हासिल की, और वो क्या ज़राए बने कि आप इस तरफ दीनी तालीम की तरफ आए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर शहर में ही मदरसातुल मदीना से कुरान करीम हिफ्स किया। हमारे शहर में सबसे पहला जो मदरसातुल मदीना था, उसका पहला तालिब इल्म ही मैं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मदरसातुल मदीना में हिफ्स किया, और हिफ्स करने के बाद हमारे एक कारी साहब होते थे, कारी रमज़ान अत्तारी साहब, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, और चूंकि घर के हमारे हालात भी कुछ इस तरह थे, वो चाहते थे कि आप यहीं पर ही कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैंने कारी साहब के सामने ही बैठकर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कुछ अरसा तक पढ़ाया, लेकिन मेरे जो एक दोस्त थे उस वक्त,
اور ابھی بھی الحمدللہ دوست ہیں مولانا اکبر مدنی صاحب، اس وقت جامعۃ المدینہ ملتان میں ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں. اور تو اب میرے بعد پھر دوسرے حافظ یہ بنے تھے. اچھا. یہ اب ان کی خواہش، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اچھا ان کا سلسلہ تھا، والدین حیات تھے، تو یہ کراچی کی طرف جب آنے لگے تو اب میرے اندر بھی تڑپ پیدا ہوئی. تو میں نے بھی امی جان سے عرض کی کہ مجھے بھی جانا ہے. تو لیکن میں چونکہ گھر کا ایک اکلوتا ہی تھا، ایک ہی تھا، تو مجھے والدہ نے کافی منع کیا. اور والدہ نہیں کہ پھر میرا کیا ہوا تھا کہ میں خاموشی اختیار کر لی. میں نے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، یا روتا تھا یا خاموش رہتا تھا. اچھا. تو پھر مجبور ہو کر والدہ نے مجھے اجازت دی. کراچی میں ماموں میرے رہتے تھے، بہن بھی تھیں ادھر، تو پھر مجھے یہاں پر آپ اجازت نے ایک ملی. ضد پکڑ لی. ہاں اچھا، مجھے اجازت صرف ملی تھی، مجھے شوق تھا بچپن میں قاری بننے کا. اچھا. اور قاری بھی جیسے سوا عشرہ ہوتا نا، اس کا ایک شوق تھا. ماشاءاللہ. تو مجھے اجازت ملی تھی 6 مہینے کے لیے. اچھا. فیضان مدینہ میں آ کر میں نے، جو دوست میرے تھے انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. میں نے یہاں فیضان مدینہ میں اس وقت ایک قاری صاحب ہوتے تھے، اظہری صاحب سے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، پرانے قاری تھے. اچھا. تو ان کے پاس میں نے 2-3 مہینے یہ قرات پڑھی. یہ سلسلہ بھی آپ نے کیا ہے؟ جی الحمدللہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، بچے تلاوت کر رہے تھے. ہاں ماشاءاللہ. آپ کو وہ دن یاد آ رہے ہوں گے اپنے؟ نہیں، میں نے مدرسہ المدینہ میں باقاعدہ پڑھایا بھی ہے کافی عرصہ، الحمدللہ پڑھایا بھی ہے. پھر قرات میں نے عرض کیا نا شروع کی. تو اب ہوا کیا کہ اس وقت دل کے اندر ایک جذبہ یہ تھا کہ چلے مکمل ہو جائے. 6 مہینے کے بعد جب درس نظامی کا جب میں نے دیکھا تو یہ ٹیسٹ ایسا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی کر چکے ہیں، کہ اس سے انسان کے اندر بہت جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے قرآن سمجھ آنے لگا، حدیث سمجھ آنے لگی، تو اب میں نے والدہ سے اجازت لیے بغیر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا. پنجاب سے والدہ جب آئی ماموں کے ہاں ادھر کراچی میں، تو میں نے عرض کی کہ جب میں نے تو داخلہ لے لیا. کورس کتنا ہے؟ کورس ہے یہ 8 سال 7 سال کا شاید ہوتا تھا. تو اب کہا کہ بیٹا اتنا عرصہ کیسے مکمل کرو گے، اور گھر کے اخراجات بھی ہیں. کہ آپ وہاں جی وہاں آ جائیں. اور پھر ظاہری بات ہے میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، تو کچھ نہ کچھ انکم اور گھر کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا تھا. صحیح. اب آپ دوبارہ پڑھنے لگیں گے؟ ہاں، لیکن میں نے کافی ان سے اجازت لی، ریکویسٹ کی، رو رو کر منایا ان کو کہ مجھے اجازت دے دیں، کوشش کروں گا کہ یہاں ٹیوشنیں وغیرہ پڑھا کر تو کچھ میں. یعنی آپ پڑھ بھی رہے تھے اور اپنے گھر کے لیے بھی کفالت کی کام بھی کر رہے تھے آپ؟ جی. اور اسی دوران میں نے، اب یقین کریں، میں نے پھر ٹیوشنیں پڑھانا شروع کی. اس وقت اشفاق بھی مجھے یاد ہے، یہ سن 2002-3 کی بات ہوگی. میں نے اس وقت میری جو سیلری 500-600 روپے ہوگی، تو میں نے ایک کیا کہتے ہیں واشنگ مشین لی قسطوں پر. 250 روپے قسط اس کی ہوتی تھی، مہینے بعد دینا ہوتی تھی. اور جس دن وہ واشنگ مشین ہمارے گھر میں گئی تھی، پورا محلہ مبارکباد دینے والدہ کو آیا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی واشنگ مشین آ چکی ہے، اور آپ کے بیٹے نے بھی. ایسے حالات تھے، اور رونا بھی اتنا آ رہا تھا، جو ماحول بنا تھا خوشی سے کہ آج واشنگ مشین گھر میں آ گئی. کیونکہ اس وقت تک تو ہمارے گھر میں نل کا بھی نہیں تھا. نل ہوتا نا، اس میں پانی آتا تھا رات کو 2-3 بجے. اچھا. تو ہاں وہ بھی ماموں پھر اسٹور کر لیا، اسی کو پورا دن. ہاں اسی کو پورا دن پھر چلانا ہوتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے ایک اچھا سلسلہ آج وہ دن یاد آتا ہے. بالکل یاد آتے ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ یہ جو پڑھائی کا جذبہ ہے، ایک تو تعداد ہوتی ہے بچوں کی، ان کو مار مار کے پڑھانا پڑتا ہے، اور پڑھنے کے لیے بعض اوقات کہیں بھیجنا ہو تو بڑی طوفان وہ برپا کرتے ہیں. تو یہ جذبہ آپ کو کہاں سے آیا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جانے کے لیے ماں کو منانا پڑا؟ یہ میں کہوں گا اشفاق بھی خوش قسمتی سے مجھے بچپن میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر آ گیا تھا. ماشاءاللہ. میرے کزن تھے، وہ دعوت اسلامی سے وابستہ تھے، اور امی نے دیکھا کہ بیٹا میرا ہے اور گھر میں کوئی سرپرست بھی نہیں، کوئی بڑا بھی نہیں جو بچے کو سنبھال سکے. تو میرے کزن کو والدہ نے کہا کہ ان کو آپ لے کر جایا کریں. تو وہ پھر مجھے لے کر جاتے تھے. ان کا میں نے خاص طور پر جو انداز دیکھا، وہ صبح تہجد کو اٹھا لیا کرتے تھے. تہجد کو اٹھاتے اور تہجد پڑھواتے، پھر ساتھ میں نماز پڑھواتے، صدائے مدینہ لگواتے. مجھے اتنا شعور تو نہیں تھا. پھر ایک دن انہوں نے میرے سر پر سبز امامہ شریف بنوا دیا. تو بڑا عجیب سی فیل ہوتی تھی کہ یہ کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ماحول جو ہے یہ رنگ پکڑتا ہے اور انسان کو پھر سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سے میرے اندر نا کہ جذبہ پیدا ہوا. تو اسی وجہ سے جیسے ہی مدرسہ المدینہ کا آغاز ہوا تو پھر اس میں مجھے داخل کروا دیا گیا. مطلب خود ہی داخل ہو گیا میں جا کر. اللہ پاک نے آپ کو ثمرہ بھی دیا آج، الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ اس کا پھل بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے بتایا ایک وقت گزارا جب یتیمی کی زندگی گزاری. جی. سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا. ایک ظاہر ہے کہ کچھ محرومیاں رہی ہوں گی، ہے کچھ فیلنگز ہوں گی، آج کچھ ہو سکتا ہے وہ یادیں بھی آتی ہوں. آپ کیا کہتے ہیں یتیم بچوں سے سلوک کیسا ہونا چاہیے معاشرے کا؟ دیکھیں یادیں تو اشفاق بھائی واقعی میرے جیسے جو بچے ہیں، یا ابھی خیر جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے، اسلامی بہنیں ہوں گی،
تو یادیں ایسے لوگوں کے پاس بہت ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی یادیں بھی ہوتی ہیں، محلے والوں کی یادیں بھی ہوتی ہیں، جو تھپکیاں دینے والے ہوتے ہیں ان کی یادیں بھی ہوتی ہیں، اور اپنی فیلنگ بھی ہوتی ہیں۔ میں جیسے اگر یادیں کروں تو میں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور سوچا ہے لیکن شاید عملی جامہ نہ پہنا سکوں، کہ کوئی لکھوں اپنے بارے میں، کوئی چیزیں لکھوں کو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ تاکہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع ہم ملے۔ تبھی تو آج آپ سے کچھ جی۔ سیکھ ہی رہے نا۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے قرآن پاک جس دن حفظ کیا، مجھے وہ آج بھی دن یاد ہے۔ حفظ میں نے کیا تو میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، گھر میں بھی پیسے نہیں تھے کہ میں مٹھائی ہی پیش کر سکوں اپنے ساتھی جو بچے ہیں ان کو، کلاس والے بچوں کو، اور قاری صاحب کو مٹھائی کھلا سکوں۔ اچھا۔ تو قاری صاحب نے مجھے اس وقت مدرسہ المدینہ میں تھا، انہوں نے اپنی جیب سے اس وقت مجھے 100 روپے دیے، کہا بیٹا جاؤ مٹھائی لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ میں گیا، مٹھائی لے کر آئی۔ مدینہ کے قاری صاحب کی کتنا بڑا احسان، بظاہر ہو سکتا ہے چھوٹی سی رقم ہو، جی 25 50 100 روپے ہوں، جی، لیکن آج تک آپ کو یاد ہے۔ بالکل آج تک یاد ہے۔ وہ جو وقت تھا نا، وہ وقت اصل انہوں نے بھر دیا، اس وقت میں رنگ بھر دیا۔ ایسا اور یہ وقت میں رنگ بھرنا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر 50 100 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر وقت پہ کام آ گئے نا، بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا ہے۔ ایسے دیکھیں، اس سے دو ہوا نا، ایک تو مجھے ایک سبق ملا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو مجھے بھی یوں ہی ایک برتاؤ کرنا ہے، اور دوسرا دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب کو بھی سلام ہے۔ بالکل، انہوں نے اس بچے کی اس محرومی کو بھانپ کے اس پر ہاتھ رکھا، اور میں واقعی سلیوٹ ہے اس قاری صاحب کو، ماشاءاللہ۔ صرف قاری صاحب نے ہی ہاتھ نہیں رکھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو قاری صاحب نے کیا، اس کے بعد پھر ہمارے اس جو نگران صاحب تھے وہ آئے، کچھ اسلامی بھائی آئے، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، میرے لیے دعائیں کی کہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے ایک تو پہلے بچے نے حفظ کیا، اور پھر ایسے بچے نے کہ جس کے گھر سے کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اسلامی بھائیوں نے ہفتہ وار اجتماع میں، ہمارا حاصل پور کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا فیضان مدینہ میں، تو وہاں پر انہوں نے ہفتہ وار اجتماع کے اختتام پر باقاعدہ سب کو کہا جی ہمارا یہ بچہ ایک مدنی منا راشد، یہ حفظ اس نے کر چکے ہیں۔ اچھا، مدرسہ المدینہ کے بچوں نے، ہمارے جو 2 3 قاری صاحبان تھے انہوں نے، اسلامی بھائی، پھر ہمارے جو نگران صاحبان تھے، اتنے پھولوں کے ہار ڈالے، پھر کئی مجھے تحائف دیے، اور بہت ساری چیزیں دی، وہ آج بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس سے بہت حوصلہ ملا، اور یہ کہ دعوت اسلامی کا ماحول کتنا پیارا ہے کہ یہ مجھے احساس نہیں ہونے دے رہے کہ کہیں بھی موقع ہوتا تو مجھے خاص طور پر جب ان کو پتا چلا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو خاص طور پر ہر جگہ مجھے آگے کیا جاتا، حوصلہ افزائی کی جاتی۔ عید کا موقع ہو، کپڑے خاص طور پر اسپیشل میرے لیے پیش کیے جاتے، یا عیدی مجھے اسپیشل دی جاتی، تو اس سے میرے دل میں مزید ایک دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، الحمدللہ۔ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی، یہ سنبھالنے والے نہ ہوتے، کہاں کیا محسوس کرتے؟ گمان نہیں، شاید یقین ہے کہ اگر دعوت اسلامی بچپن میں مجھے نہ ملتی، اگر اسلامی بھائیوں کا ساتھ نہ ملتا، تو شاید میں کسی ہوٹل پر برتن صاف کر رہا ہوتا، شاید میں کوئی بالکل اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا، کہ کیونکہ میرے ساتھ کئی ایسے تھے کہ جو واقعی بیچارے اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اور اب بھی بیچاروں کا کوئی مقام نہیں۔ ایک وقت تھا، نے سنبھال لیا، بالکل سنبھال لیا۔ ایک وقت ایسا تھا، مجھے ابھی ان کے وہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں اشفاق بھائی، کہ کسی کے گھر اگر جاتے تھے نا تو کئی مرتبہ ایسا، بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈانٹ کر باہر نکال دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا جیسے کھانا کھانے لگے تو چلو اپنے گھر چلو، نکال دیا کرتے تھے اس طرح۔ اور کئی مرتبہ ایسا، وہ بچوں سے میں نے شاید مارے ہی کھائی ہیں، مارنے کا تو تھا ہی نہیں کہ کبھی میں مار سکوں گا، ایک تو ظاہری بتا کوئی تھا ہی نہیں کہ کوئی آتا، کسی نے مار دیا تو کون آ کر ان کو پوچھے گا کہ بھئی آپ نے ہمارے بچے کو مارا کیوں ہے۔ ابھی وہ سارے، اور ایک وقت ایسا آیا الحمدللہ کہ جب میں دوبارہ پھر جب مدنی چینل پر جب میں آیا، اور اس کے بعد پھر میں جب واپس جاتا ہوں اپنے، اب تقریباً محلے والے، جاننے والے، رشتہ دار، ہر ایک کی پھر خواہش یہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں آئے، یہ ہمارے پاس آئے۔ میں پھر اسی وقت کو یاد کرتا ہوں، یار دیکھیں ایک وہ وقت تھا، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے آج وہ وقت ہے کہ سعادت سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بچپن کی کچھ جرنی، اور واقعی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، والدین بھی بڑا سایہ ہے، جس کے سر سے اٹھ جائیں وہ جانتا ہے کہ کتنا بڑا شیلٹر ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہ ہونا ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہو سکے تو ان کی کفالت کریں، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات قرآن شریف میں فرمائی، بہت خوبصورت انداز، بہت پیارا جملہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، وہ لوگ
جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے نا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس آیت کا، وہ لوگ اس بات سے ڈریں کہ اگر یہ ہوتے ان یتیموں کے والدین کی جگہ یہ دنیا سے گئے ہوتے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے ہوتے، تو ان کے بچوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرنا چاہتے، کیسا سلوک دیکھنا چاہتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا انداز ہو معاشرے والوں کا، رشتہ داروں کا۔ یقیناً ہر کوئی چاہے گا اگر میں نہ رہوں تو میرے بچوں کے ساتھ سب بہت اچھا بیہیو کریں، اچھی طرح پیش آئیں، میری کمی نہ محسوس ہونے دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم بھی ایسا کرو، تم بھی ایسا کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ راشد بھائی کچھ ایک دو جملے یتیموں سے حسن سلوک کے حوالے سے، اس میں بڑی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے حضور، دل جلتا ہے بعض اوقات تو یتیموں کا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، مدنی ہومز بنائے ہیں، یتیم خانے بنا رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں، اور بھی ماشاءاللہ کرنے والے ہیں، لیکن یتیم بڑی تعداد میں۔ اشفاق میں دیکھیں عموماً ہوتا یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نا، لوگ جو دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ ان کے والدین یا بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ان کی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے میں عرض اپنی کروں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ والدہ بتاتی ہے کہ جب ان کے ولادت ہوئی اور اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا نا، سارے رشتہ دار اور اتنی چیزیں آئیں، والدہ کا کہنا یہ تھا کہ میں اس گٹی کو ہلا نہیں سکتی تھی، اتنا لوگوں نے کیا، لیکن جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر سب نے ایسے منہ موڑا جیسے کوئی جانتا ہی نہیں، اس طرح کا رشتہ دار کیا یہ وہ۔ اچھا، پھر کہنے کا مقصد یہ کہ اس موقع پر اب جس نے ہاتھ رکھا، جیسے میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک احسان مند ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میرے قطرے قطرے پر دعوت اسلامی کا احسان ہے، میری اپنی ذاتی فیلنگ یہی ہے، کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچایا اللہ رسول کہ یقیناً رحمت ہے، اور دعوت اسلامی اس کا یقیناً ایک ذریعہ بنی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ظاہری بات ہے کہ نظروں میں ہے نا کہ جنہوں نے کبھی خیال نہیں کیا اگر دعوت اسلامی نہ ملتی، اور ضروری نہیں ہر ایک کو دعوت اسلامی مل جائے، ہر ایک کو اس طرح کے اچھے لوگ مل جائیں، رہنمائی کرنے والے مل جائیں، تو خاص طور پر عرض کروں گا، دیکھیے جو یتیم ہوتا ہے جس کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، خدا کے لیے ان پر دست شفقت رکھا کریں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، آج آپ ہیں کل آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ جیسے اشفاق بھائی نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ہمارے دین میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی، کیونکہ کل یہی بچہ کہاں پہنچے، اب اس وقت آج سے 25-30 سال پہلے کس کے گمان میں ہوگا، میرے بھی وہم و گمان میں نہیں، کس کے گمان میں ہوگا، اور آج کئی ایسے ہیں ہمارے رشتہ دار یا کئی اسلامی بھائی وہ ہیں جو سوچتے ہیں یار ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راشد یہاں پر ہوگا۔ ماشاءاللہ آج آپ سے دعائیں کرواتے ہوں گے، میسیجز دیتے ہوں گے، امیر علیہ سنت کے قرب میں دیکھتے ہوں گے تو خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ مدنی چینل پر ماشاءاللہ کافی سالوں سے آپ کے پروگرامز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، اور آن اینڈ آف کچھ نہ کچھ چیزیں، اسپیشلی ناموں کے حوالے سے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا نا، کیا نام تھا اس کا؟ ناموں کی دنیا پروگرام، ناموں کی دنیا تو ابھی پروگرام چلا ہے۔ میں دراصل پروگرام جو ناموں کے حوالے سے میری وجہ شہرت بنی نا، میں سب سے پہلے تو آپ کو بھی شاید یاد نہیں ہوگا، جو سب سے پہلے میں لائیو مدنی چینل پر آیا تھا وہ آپ ہی کے پروگرام میں آیا تھا، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت تھا، وہ نیچے بیٹھ کر ہم کرتے تھے، تو اس میں 2014 میں 13-14 کی بات ہے، پہلا میرا وہ تھا پروگرام۔ اچھا، اس کے بعد پھر پروگرام ان دنوں غالباً کرتے تھے ہمارے عابد باپو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے تو اس وقت ہم دونوں کے مشورے سے ہم نے شروع کیا تھا لائیو ہی ناموں کے معنی بتانے کا، تو اسی سے کافی شہرت ہوئی میری ناموں کے حوالے سے۔ ناموں کی دنیا پروگرام تو ابھی کچھ سال پہلے کا ہے، تو اس کے بعد وہ ایسا ہو گیا کہ کبھی جیسے اسد بھائی پروگرام کر رہے ہیں، عبدالحبیب بھائی پروگرام کر رہے ہیں، تو جب بھی لائیو ہوتا تھا تو پھر اس ٹاپک پر اتنی آپ کو مطلب توجہ، شوق کیوں ہے؟ شوق اس وجہ سے، دیکھیں شوق تھا نہیں، شوق یوں ہوا کہ ایک تو دلچسپ ہے، دوسرا استاد گرامی مفتی قاسم صاحب سے میں نے جب عرض کیا ان دنوں، تو استاد صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا، استاد صاحب نے کچھ کتابوں کے نام بھی بتائے اور کچھ چیزیں استاد صاحب نے بتائیں اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسا بھی ہوا عید کے پروگرام میں خاص طور پر استاد صاحب نے فرمایا بھی راشد نے کوئی ناموں کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اچھا، بڑے ظاہری بات ہے شفقت اس طرح کرتے تو مزید ایک حوصلہ بڑھتا ہے۔ پھر اسلامی بھائی تقریباً ابھی تک یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ملتے رہتے ہیں کہ جی ناموں کے حوالے سے۔ پھر قرآن پاک میں ناموں کا ایک الگ ایک جہان ہے، جانوروں کے نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں، درختوں کے نام ہیں، تو وہ ساری ایک دلچسپی کا یوں بھی ایک سلسلہ۔ آج ابھی جو فی الحال جو پروگرام چل رہے ہیں
کون کون سے کر رہے ہیں مدری؟ ابھی ریسنٹلی ذمہ داری بھی ہے، وہ ہے بزرگوں کا مدنی چینل جیسے ہے نا، تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اچھا شرعی طور پر بھی مفتی اپنے شفیق صاحب کی طرف سے، ایک ہے کنٹینٹ رائٹر کے طور پر بھی، اچھا، ماشاءاللہ بزرگ مبلغین ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ماشاءاللہ، ہاں، پھر سیگمنٹ کیا ہوں گے، پھر آئیڈیاز کے حوالے سے بھی، یعنی اوورال بہت آن ساری اسکرین چیزوں کے کو، علاوہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جی جی۔ اور اسی میں پروگرام جب ہم نے شروع کیا تھا تو سدان حاجی امین صاحب ہمارے جو رکن شورا ہیں، انہوں نے پروگرام شروع کیا تو میں پہلے پیچھے بیٹھتا تھا، پھر ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، فیضان صاحب و اہل بیت، اور اس کے بعد پھر زندگی بہتر بنائیں، چند پروگرام تو حاجی امین صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کر کیے، پھر حاجی صاحب تو مصروفیت کی وجہ سے سائٹ پر ہو گئے، تو پھر میں بزرگوں کے ساتھ اس کو لے کر چلتا رہا ہوں رمضان سے پہلے تک، ماشاءاللہ۔ زندگی بہتر بنائے پروگرام۔ بچوں کے مدری چینل پہ بھی پروگرام کیا؟ ہاں، بچوں کے یہ بڑا دلچسپ ایک میرے لیے تجربہ تھا کہ اتنا عرصہ اردو مدنی چینل پر پروگرام کرنے کے بعد جب بچوں کا مجھے کہا گیا جی بچوں کا ایک پروگرام ہے، بچے اور قرآن، یہ پروگرام کرنا ہے، اشفاق بھائی یقین کریں میرے لیے تو آسان تھا، میں نے کہا 5-6 سال کر چکا ہوں تو یہ کون سا مشکل ہے، تو اسی جگہ اسی اسٹوڈیو میں نے پروگرام جب کیا تو پروگرام کرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ جناب آپ پروگرام نہیں کر سکتے، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کون سا مشکل کام تھا، تو انہوں نے پھر بٹھا کر کہا بچوں کے انداز میں بات کرنا، چونکہ میں درس نظامی جیسے پڑھاتا بھی تھا، تو انہوں نے کہا آپ کی زبان آپ بولتے ہیں کتابی زبان، اچھا کتابی زبان بولتے ہیں، بچوں کو اتنی گاڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہاں، تو اب میں بڑا خیر دلی طور پر عجیب سا لگا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن خیر میں نے کہا انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا، کوشش کروں گا۔ جب میں نے یوں بالکل ایک جذبے سے کہا نا تو اسلم بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے آپ کر لیں گے، پھر دوبارہ ریکارڈ ہوا، ویل ڈن اسلم بھائی۔ جب دوبارہ ریکارڈ ہوا نا تو پھر اسلم بھائی خود مجھے لے کر بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ، اور ایک ایک چیز پر مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ راشد بھائی کمال ہو گیا، پھر 2-2.5 سال 3 سال تقریباً میں نے اس پروگرام کو کنٹینیو میں نے الحمدللہ کیا، اسلم بھائی کی بھی بڑی، اور واقعی ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا یہ بچوں کا کام نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل ہے، اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بچوں کے ساتھ بات کرنا بہت مطلب نیچے اتر کر، اچھا بزرگوں کے ساتھ پروگرام میں بھی میرے لیے یہی آسانی ایک ہو گئی کہ بزرگوں کے لیے بھی جو آسان باتیں کرنا ہوتی ہیں تو وہاں سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ کبھی کوئی سرپرائزنگ گفٹ ملا؟ دیکھیں سرپرائزنگ گفٹ تو جو میں نے جس طرح بچپن میں یہ، اور جو سب سے بڑا میری زندگی کا یادگار گفٹ وہ ہے کہ جو ذہنی آزمائش کا سیزن 5 تھا، اچھا، اس میں مجھے عمرے کا ایک وہ ٹکٹ ملا تھا مجھے، اور پھر اس کے بعد والدہ کو بھی ملا، اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب کا، انہوں نے بہت بڑی ایک ماشاءاللہ، اور آج بھی وہ یادگار ہے، میں کہوں گا کہ وہ عبدالحبیب بھائی کی جو اسپیچ تھی نا، اور اس میں بھی میں نے کچھ والدہ کے حوالے سے اس طرح کے کچھ جذبات کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت جو عبدالحبیب بھائی نے اعلان کیا تھا جی راشد بھائی کے لیے یہ، اور مجھے اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ کیا اچانک سے ہوگا، تو بہت کیفیت تھی، والدہ بھی میری دیکھ رہی تھی، تو والدہ ہی کہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، اتنا روئی، اتنا رو کہ ہم غریبوں کے لیے بھی کیا ایسا مطلب ہو سکتا ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایک گفٹ تھا الحمدللہ، پھر حاضری کی سعادت بھی ملی، اور الحمدللہ رکن شورا بھی تھی، کئی مدنی اسلامی بھائی بھی تھے، بڑا اچھا تھا۔ کس مبلغ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں بیان کرنے میں؟ ظاہر ہے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو بندہ ذہن میں رکھتا ہے، اس کو کاپی کی بھی کوشش کرتا ہے، ان کو زیادہ فالو کرتا ہے۔ میرے لیے جو آئیڈیل اگر کہیں تو خاص طور پر میں جن سے بیان کے حوالے سے وہ ہیں نگران شورا، الحمدللہ نگران شورا ہیں، اور انداز گفتگو جی الحمدللہ انداز گفتگو اور نکات بیان کرنے کے حوالے سے استاد گرامی مفتی قاسم صاحب کو میں الحمدللہ فالو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی قاسم صاحب کی بھی کیا بات ہے، اپنے استادوں میں آپ ان کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرا ان سے اور بھی بہت ہے الحمدللہ، استاد صاحب کی نا شفقتیں بھی بہت رہی ہیں اور اب بھی ہیں۔ ذہنی آزمائش کا ایک مرتبہ سیٹ تھا، اشفاق بھائی اپنے اسد بھائی پروگرام کر رہے تھے، اچانک سے میرے پاس کال آئی ان نون نمبر سے، پروگرام لائیو ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، تو میں نے کہا جی کون؟ میں قاسم بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے۔ میں نے کہا جی کون؟ توجہ میں نہیں کو ساسا فون کر سکتے، تو فرمایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا تو نمبر وغیرہ دیکھ رہا تھا تو آپ کا نمبر سامنے آیا، تو میں نے کہا چلیں راشد بھائی کو کال کرتا ہوں۔ میری کیفیت ہی پورے پروگرام میں بالکل رہی، اور استاد صاحب کی الحمدللہ دعائیں، شفقتیں، مشورے، اب بھی مجھے بہت زیادہ اگر پریشانی ایسا ہوتا ہے استاد صاحب سے عرض کرتا ہوں تو استاد صاحب الحمدللہ بہت شفقت فرماتے، بہت شفیق اور بڑے ہی قابل، اور بہت ماشاءاللہ کیا کہیں ان کے بارے میں۔ مفتی دعوت اسلامی قبلہ مفتی قاسم صاحب، آپ کی تعارف کے لیے تو یہی کافی ہے کہ صاحب صراط الجنان، الحمدللہ ایسی کمال کی تفسیر بندہ 10 بار بھی پڑھے تو 11ویں بار کا دل کرے، ایسی تفسیر ہے۔ ایپلیکیشن میں بھی صراط الجنان آ گئی ہے۔ آپ قرآن سے محبت تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اگر تفسیر پڑھنے کا شوق ہے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا ہو سکے تو فزیکل بکس خرید لیں،
مزہ آ جائے گا آپ کو, آپ کہیں گے بس مجھے تو خزانہ مل گیا, ایسی چیز. صراط الجنان صراط کیسی الجنان کے کتاب ہے؟ ساتھ عرض کروں گا کہ میں نے الحمدللہ صراط الجنان بھی پڑھی, اور پھر اس کے بعد مکمل میں نے درس اس کا دیا تھا افہام القرآن استاد صاحب کا جو حاشیہ ہے. اچھا, اس کے بعد استاد صاحب کی جو ابھی تفسیر آئی ہے نا تعلیم القرآن, میں کہتا ہوں لاجواب تفسیر ہے. جس نے مختصر طور پر پڑھنا ہو, ہر آیت کے نیچے مختصر تفسیر ہے, اس آیت کا مفہوم کیا ہے, مراد کیا ہے. تعلیم القرآن 2 جلدوں میں ہے. 2 جلدوں. جی, اچھا, بہترین. یہ مختصر ہو گئی. آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ یوں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. راشد بھائی سے کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور کئی باتیں رہ گئی ہیں وہ پھر کسی اور محفل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. یار یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ.